अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मरियम नवाज जिन्होंने अपने वालिद को सख्तियों से बचाने के लिए मैदान संभाला तो मुड़कर पीछे ना देखा, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, पाबंदे सलासिल हुई लेकिन हार ना मानी। और आज उस मेहनत का सिला है कि उन्होंने बतौर खातून पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला संभाल कर एक नई तारीख रकम कर दी है। आज मरियम नवाज ने 220 वोट लेकर वजारत आला का इंतखाब अपने नाम किया, जिसके बाद गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में अपने दाएं बाएं चचा और वालिद की जेर सरपरस्ती हल्फ उठाया। आज मरियम नवाज जब पंजाब असम्बली आई तो बहुत से सहाफ़ियों ने उनसे वजारत आला संभालने के बाद के अहदाफ जानने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने सहाफ़ियों को उनकी आज की जाने वाली तकरीर सुनने की ताकीद की। आज वजारत आला के इंतखाब के मौके पर अपोजिशन ने शोर शराबा करते हुए इजलास से वॉकआउट किया, जिस पर मरियम नवाज ने अपोजिशन को बनाने की हिदायत भी की। रूठे हुए ना माने तो उनके बगैर ही असम्बली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। मरियम नवाज ने वजारत आला का इंतखाब जीतने के बाद अपनी तकरीर में एक मैच्योर सियासतदान की तरह आगाज़ किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया, जो अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सीटें खाली हैं, ये देखकर वो बहुत खुश नहीं है। उनको पैगाम देना चाहती है कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और उन सब की भी जिन्होंने मुझे वोट कास्ट नहीं किया। मरियम नवाज क्या कह रही थी, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मरियम नवाज ने आज अपनी पहली तकरीर में ही अपने अहदाफ का तज़किरा भी किया और आवाम को बताया कि वो किस तरह अवामी खिदमत में दिन रात एक करेंगी, जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग मुकम्मल कर रखी है। जो मंशूर उन्होंने पेश किया, जिससे उनकी स्ट्रैटेजी या रोड मैप वजारत आला का दिखाई और सुनाई दिया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। सेंटर्स हैं, THQs हैं, काबिल डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाना, अद्वियात जो हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये मेरी स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल हो, एक शहर का मरीज है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर न जाए। कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। मेरा मिशन है वो पंजाब के जो यूथ है उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आना। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला नामजदगी और उसके बाद मुंतखब होना, इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान है कि शरीफ ख़ानदान ने अपने जानशी और सियासी चेहरे के तौर पर उन्हें आगे बढ़ा दिया। अब ये मरियम नवाज पर मुनसर है कि वो तारीख में अपने बाप और वालिद की तरह स्पीड और खिदमत की वजह से शोहरत बनाती है, या फिर अपने कज़न हमजा शहबाज की तरह चंद माह में ही पर्दे से आउट हो जाती हैं। आज की अपोजिशन पहले की निस्बत जहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी होकर सामने आई है, वहाँ पूरी की पूरी नून लीग पंजाब में मरियम नवाज पर तकिया किए हुए है। मरियम नवाज को कम वक्त में सख्त मुकाबले का सामना होगा। उनके सर पर अपनी पार्टी को पंजाब में दोबारा से वो खोया हुआ मकाम दिलाने का भी बोझ होगा, जो कभी मुस्लिम लीग नून की पहचान था। उनका सामना पहली दफ़ा अमली सियासत में उस मजबूत अपोजिशन से होगा जिसे PTI के नाम से जाना जाता है। अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यानी PTI ने पहले पंजाब से पीपल्स पार्टी का खात्मा किया और अपने पंजे मजबूत किए, जिसके बाद अब नून लीग को हदफ बनाते हुए सख्त मुश्किलात के बावजूद बहुत सी कामयाबियां समेट रही है। नून लीग जिसने तारीख में 2/3 अक्सरियत का एजाज़ अपने नाम किया हुआ है, वो इस मजबूत सियासी हरीफ के सामने अब क्या करेगी? अब तावक्ते के अब सिमटती भी दिखाई दे रही है। वो 2/3 वाली जमात वफाकी सतह पर सिमट कर 75 नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बनकर रह गई है, और इन हासिल नशिस्तों में से भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर शुकों को शुबहात हैं। मरियम नवाज चूँकि आज हल्फ उठा चुकी है, इसलिए अवाम को फौरी रिलीफ देने और अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करके दोबारा से खोया हुआ मकाम दिलवाने का प्रेशर भी उन पर है। और अभी जिस वक्त अब ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो एक इजलास की सदारत भी कर रही है। अपने ऑफिस में पहुंची, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया गया और वहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक इजलास की सदारत की है। यानी उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ऑफिस को एज्यूम कर दिया है। अब यकीनन कैबिनेट की फॉर्मेशन उनके लिए एक टास्क होता कि काबीना में पोर्टफोलियोज किसको देने और क्या नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि फौरी तौर पर वो उजलत में है। वो चाहती है कि गवर्नेंस पर काम शुरू हो, वो चाहती है प्राइस कंट्रोल, कीमतें नीचे आए, रमज़ान पैकेज की बात भी कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की बात भी कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, नो डाउट इट्स अ बिग डे फॉर मरियम नवाज कि आज उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया, पहली खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब है। हाउ चैलेंजिंग इज इट गोइंग टू बी फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں، سب سے پہلے تو خواتین کے لیے ایک بڑا ایک مائلسٹون ہے کہ پہلی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پاکستان میں بنی ہیں، تو بالکل ایک تاریخی دن ہے ہر لحاظ سے. اور جو چیلنجنگ ہے، بالکل ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اور یہاں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ایجوکیشن کے اندر چیلنجز ہے، بہت سارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جو ان کی تقریر تھی، ایک بڑی کمپریہنسو تقریر مریم نواز صاحبہ نے دی، اور اپنا ویژن انہوں نے دیا، اور ایک پازیٹیو نوٹ پہ دیا کہ وہ انتقامی سیاست میں جو ہے وہ بلیو نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہے، اور اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اپوزیشن کے جو ایشوز ہوں گے، ان کے ممبرز کے جو ترقیاتی کے کام ہوں گے ان کے حلقوں میں، ان کو بھی وہ وہاں سپورٹ کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو نوٹ پہ انہوں نے باتیں کی، چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، یوتھ ہو، ویمن امپاورمنٹ ہو. اچھا دیکھیں، اس بات کا اظہار مریم نواز شریف نے بھی کیا کہ اپوزیشن شوڈ ہیو بین دیئر. اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی چاہیے تھی. اور یہی بات رانا آفتاب نے، جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ تھے ان کی طرف سے چیف منسٹرشپ کے لیے، انہوں نے کی، لیکن بات نہیں سنی گئی. تو کیا یہ انجسٹیفائڈ نہیں تھا اپوزیشن کے ساتھ بھی، اور آن دا پارٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاصا انجسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق آئینی طور پہ جو آزاد ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس سے ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ بعد میں انڈیپینڈنٹس نے یہ اس جماعت کو جوائن کیا، اور انہوں نے بر وقت جو ہے وہ ریزرو سیٹس کی لسٹیں نہیں جمع کرائیں. تو یہ ریزولوشن اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. But ہمیں how کوئی long اعتراض does it take to take decision, sir? Election Commission of Pakistan should have decided نا، ابھی تک تو کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. تو آپ کنڈیم کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس بیہیویئر کو ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں، بات یہ کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا پی ایم ایل این سے کوئی لنک نہیں ہے، اور نہ گورنمنٹ سے کوئی لنک ہے. میں نے جو سوالات ہیں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو ریز کر دیے. یہ 2-3 پہلو ہیں جن پہ الیکشن کمیشن میرے خیال سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ لسٹ ایک تو پہلے نہیں جمع کرائی گئی، اور یہ اچھا رانا صاحب، یہ جو پی ایم ایل این کا پرابلم ہے، ذرا اس پہ آتے ہیں نا، کہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بن گئی ہیں، اب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، چارج بھی لے لیا، آفس بھی ازیوم کر لیا ہے. تو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کے رائٹ لیفٹ بہت سارے ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. جیسے آج میں نے دیکھا کہ جب وہ اعلیٰ سطحی اجلاس، پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بھی کر رہی تھی، اور اس کے ویژولز آئے تو پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مریم اورنگزیب بھی آ گئی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کو جگہ جگہ پر روکنے والے، گائیڈ کرنے والے، اس طرح کا معاملہ ہے. تو وہ نئی سوچ پنپ پائے گی ان پرانے لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال سے سوچ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہوں گی، جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی. وہ سوچ اپنی لے کے آئیں گی، اور لوگ آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی وہ اس میں ڈیسیژن میکنگ میں، یا بہت سارے لوگ ڈیسیژنز لے رہے ہوں گے؟ دیکھیں، مریم نواز بڑی بولڈ ہیں، بڑا ان کا سیاسی سفر رہا ہے. انہوں نے اپنا ویژن جو ہے اس کو بھی عوام کے سامنے رکھ دیا. انشاءاللہ تعالیٰ سوچ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہوگی، اور گائیڈنس میاں نواز شریف کی ہوگی، اور اس کو لوگ امپلیمنٹ کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. وہ اپنی ٹیم اپنی مرضی سے چوز کریں گی. مریم نواز شریف کے سامنے دو لوگ ہیں نا، ایک تو نواز شریف ہے اور دوسرے شہباز شریف ہے. اب شہباز شریف صاحب کا گورننس سٹائل خدمت کو ووٹ دو کا ہے. مریم نواز صاحبہ جو کراؤڈ پلر ہوئیں، وہ ظاہر ہے ایک ریزسٹنس کی علامت بن کے، نعرہ لگا کے ووٹ کو عزت دو کا بہت پاپولر ہوئیں. تو اب جو پاتھ ہے چیف منسٹرشپ کے بعد، وہ خدمت کو ووٹ دو والا ہوگا، یا وہ پھر ریزسٹنس اور مزاحمت، اور پھر اس کے اندر سول سپریمیسی کی جنگ سسٹم میں رہتے ہوئے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ انتقامی سیاست تو وہ نہیں کرنے جا رہی، اور انہوں نے پورا ایک لائمل دیا جو کہ ترقی کا سفر ہے، اور جو بہتری کا سفر ہے اس کا لائمل بھی دیا. تو میرے خیال سے یہ ڈیولپمنٹ کا سفر ہوگا، یہ پنجاب کی ہیلتھ کی اپلفٹ کا سفر ہوگا. مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کے نیچے ہیلتھ کی اپلفٹ کا سفر ہوگا. اور انہوں نے اپنے رول ماڈل بھی بتا دیے کہ ان کا رول ماڈل جو ہے وہ میاں نواز شریف تھے. بالکل، یہ اٹسیلف بھی چیلنج ہے نا ان کے لیے کہ کبھی نواز شریف کو فالو، کبھی یہ بیچ میں پھنس کے رہ جائیں گی، کہیں سینڈوچ تو نہیں ہو جائیں گی کہ کس کو فالو کرنا ہے، کون سا پاتھ لینا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو بڑے بڑے پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. نہیں، آپ ہسٹری سے سیکھتے ہیں،
اور اپنا ویژن لے کے آتے ہیں جو انہوں نے دیا اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ پنجاب کے لیے یہ ایک بالکل ایک نیا ایرا ہوگا جو کہ پازیٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کا ایرا ہوگا. اعلانات تو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیے, رمضان پیکج کے حوالے سے بھی, نگہبان پروجیکٹ کے حوالے سے بھی, اور بڑے بڑے اعلانات ہوئے ہیں, لیکن ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یو نیڈ منی, اور اس کے لیے ابھی آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے ہیں. سینٹر میں ہمیں آبویسلی اس وقت کیش ڈیفیسٹ ہے, ہم لوگ پیسے نہیں ہیں, ہماری حکومتی خزانے میں کٹی میں کچھ نہیں ہوگا, تو ان پروجیکٹس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جا سکے گا, یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ریونیو ریسورس موبلائزیشن کا پورا پلان ہم امپلیمنٹ کریں گے اگلے بجٹ کے اندر. ابھی تو یہ پچھلے سال کا بجٹ چل رہا ہے, تو اے ڈی بی سے اور جو آلریڈی فنڈز ایلوکیٹڈ ہیں انہی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ ریلیف پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز بالکل ایشورڈ ہے کہ کوئی بھی کمی جو آپ دیکھ لیں کہ وہ آئیں پوری تیاری سے ہے, ان کا ویژن آلریڈی وہاں موجود ہے, ان کی سوچ جو ہے ہر شعبے کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے, ان کے ذہن میں ایک پلان ہے, ایک آئیڈیا ہے کہ انہوں نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ آپ کو سوچ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی پھر جب ان کی کابینہ اناؤنس ہوتی ہے تو وہ اور میرا سوال بھی یہی کہ کیبنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہوا, یعنی از اٹ ڈیسائیڈڈ کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا, اور پھر ظاہر ہے اتحادی جماعتیں بھی ہیں, آئی پی پی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ کاف بھی ہے. بالکل کیبنٹ بھی مشاورت اس پہ مکمل ہو چکی ہے اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ جلد آنے والے چند بلکہ ایک دو دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی جو ہے اناؤنسمنٹ. کتنی رکنی کابینہ ہوگی ویسے, والیوم آف دا کیبنٹ کیا ہوگا؟ یہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ اپنی جو ہے ایک مخصوص اور ایک ایفیشینٹ کیبنٹ جو ہے اس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے جو جلد اناؤنس. اچھا, شہباز شریف صاحب کا جو گورننس کا سٹائل تھا اس میں اکھاڑ پچھاڑ بیوروکریسی کو لے کے چلتے تھے, تو یہاں بھی ہمیں وہ ریفلیکشن دکھائی دے گا کہ میسو ری شفلنگ, اکھاڑ پچھاڑ, او ایس ڈی کر دیا, معطل کر دیا, فلاں کو اٹھا کے فلاں, ایسا کچھ ہوتا ہوا, کیونکہ ہم نے کہیں دیکھا اور سنا بھی کہ بڑی اسٹرانگ اور بڑی تگڑی ایڈمنسٹریٹر ہونے جا رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ. بالکل, انہوں نے دو چیزوں کا جو ہے ذکر کیا کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہوگی, کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا پنجاب میں, ایفیشنسی کو ریوارڈ کیا جائے گا, میرٹ کو ریوارڈ. یہی بات بانی پی ٹی آئی بھی کیا کرتے تھے. دیکھیں میرے خیال سے کرنی چاہیے ہے یہ بات, اگر انہوں نے بھی کی اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا یہ ان کا فیلئر ہے, ہمارے لیے یہ ٹیسٹ ہے اور مریم نواز صاحبہ اس ٹیسٹ پہ پورا اتریں گی. بہت بہت شکریہ. قومی اسمبلی کا اجلاس کون کب اور کیسے بلائے گا, یہ $1 بلین کویسچن بنا ہوا ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے جو ریکوزیشن بھیجی گئی تھی وہ صدر مملکت نے ریجیکٹ کر دی ہے, جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ 29 فروری کو اجلاس ہر صورت ہوگا, کیونکہ آئین میں یہ کہا گیا ہے. لیکن آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 91 اور آرٹیکل 91 اور سیکشن 2 کے اندر کہ صدر مملکت ہی اس اجلاس کو کال کریں گے, تو پھر اسپیکر کیسے اجلاس کال کر سکتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیا یہ معاملہ بھی الٹیمیٹلی عدالتوں میں جا کے سیٹل ہوگا؟ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جس کو صدر مملکت نے جواز بنایا ہے کہ جب تک وہ ریزرو سیٹس اناؤنس نہیں ہوتی اس وقت تک ہاؤس انکمپلیٹ ہے. اور مخصوص نشستوں سے متعلق کل الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو 5 رکنی بینچ ہے انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر, وہ اوپن ہیئرنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ جمعے کو ایکسپیکٹڈ تھا, پھر کہا گیا کہ آج یہ فیصلہ آ جائے گا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق, لیکن آج بھی یہ فیصلہ نہیں آ سکا. اب کل کیا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہو جائے گا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان دلشاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم کور دلشاد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ صدر مملکت نے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن مسترد کر دی, اب کیا اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس کال کرے 29 فروری کو جیسا کہا جا رہا ہے؟ صدر مملکت صاحب نے جو سمری واپس بھیجی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے حوالے سے, تو اس میں جو آئین کا آرٹیکل 91 سب سیکشن 2 کا حوالہ دیا جا رہا ہے, جو آرٹیکل 91 سیکشن 2 میں ہے تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کے 21 روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا آئینی طور پر لازمی ہے, مینڈیٹری ہے, لفظ شیل لکھا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب پریزیڈنٹ پاکستان نے اگر کسی وجہ سے اسمبلی واپس بھیجی ہے تو بھی وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ چند روز انتظار کر لیں, کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے انہوں نے جو ایک جواز بنایا ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور ہاؤس مکمل نہیں ہے, تو یہ صدر صاحب کی یہ جو استدلال ہے کہ ہاؤس مکمل ہے یہ درست نہیں. ہاؤس تو مکمل ہے,
25-30 सीटें हैं। نہیں لیکن قوت ارشاد صاحب لائکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مخصوص نشستوں پر آج بھی فیصلہ سنانا تھا. ایز وی سپیک ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا. فرائیڈے کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کس مصلحت سے کام لے رہا ہے؟ مطلب یس اور نو بتا دیں کہ آپ کو مخصوص نشستیں ملنی ہے یا نہیں ملنی, معاملہ ختم ہو جائے. الیکشن کمیشن پاکستان کے میں ہمیشہ میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے ہر معاملے میں. تو مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی ہے, تشویش بھی ہوئی ہے کہ اتنا ایک اہم مسئلہ ہے جس پر آئندہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی انحصار کر رہا ہے, تو اتنی تاخیر کیوں کی گئی ہے؟ اس میں تاخیر کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا کرنا. اس تاخیر میں آپ کو مصلحت کیا لگتی ہے؟ الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے کہ پہلے ذرا یہ ایک کرائسس بن جائے, کرائسس بننے کے بعد اس معاملے کو اناؤنس کیا جائے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میرا ان سے ابھی فی الحال تو کوئی ایسا رابطہ نہیں رہا ہے کہ جو مصروف ہے میں نے بھی ان کو رجسٹر نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو ہمارے 4 ممبر ہیں اور 5 چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ آپس میں رائے ان کی جو ہے اس طرح سے متفقہ طور پر کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچ رہی ہو اور فیصلہ یہ ہو کہ یہ متفقہ فیصلہ ہو جائے. اس پہ مختلف دلائل ہو سکتے ہیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے ماضی کے بھی ہیں, اور سب سے بڑا فیصلہ جو کہ حق میں جاتا ہے سنی اتحاد کونسل کے وہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو 3 نشستیں دے چکے ہیں 2019 میں. از اٹ لائکلی کہ یہ نشستیں دے دی جائے لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ہونے کے بعد آج دیکھیے نا کہ قائد ایوان منتخب ہو گئی پنجاب میں بھی اور پھر سندھ میں بھی مراد علی شاہ صاحب کو منتخب کر لیا گیا, تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے الیکشن کمیشن کی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو جائے, صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو, اس کے بعد ہم یہ نشستیں الٹیمیٹلی دے دیں سنی اتحاد کونسل کو؟ دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے 4 صوبائی اسمبلی میں کوئی اثر نہیں پڑا اور 4 صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس 2 کا تو مکمل ہو چکا ہے, 2 تو آئندہ چند روز میں ہونے والے ہیں. منگل کو جو ہے وہ بلوچستان کا اور بدھ کو خیبر پختونخوا کا ہے. تو جب وہاں سے مخصوص نشستوں کا سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا تو یہاں جو ہے قومی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے تو کیوں اس طرح سے صدر صاحب نے جو ہے اس پہ اعتراض لگایا جب تک کہ 4 صوبائی اسمبلی مکمل ہو چکی ہے. تو یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ 21 روز کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر اندر رہ کے پریزیڈنٹ کال کر سکتے ہیں اور اس میں اگر نہ کیا جائے تو سپیکر کر سکتے ہیں, تو یہ جواز آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے؟ نہیں, اگر انہوں نے اپنا رول بنا لیے ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اپنے رول بنائے ہوں تو ایسے ہمیں تو اس رول کا حوالہ دیں, اس رول کو باقاعدہ انٹرپریٹیشن کریں, بتائیں کس رول کے تحت آپ سپیکر جب بلا سکتا ہے جب قومی اسمبلی کا اجلاس ریکویزیشن کرنا ہو تو 1/3 ممبر قومی اسمبلی لکھ کے دیں تو سپیکر اجلاس طلب کر سکتا ہے. تو یہاں تو ابھی تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا کسی نے, اس لحاظ سے وہ تو ابھی ممبر ہیں, نامزد ممبر ہیں, ابھی حلف نہیں اٹھایا, تو اب یہاں 1/3 کی بات تو نہیں آتی. تو یہاں اگر کریں گے تو اس کے معاملے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی دس میٹر ول اسٹریٹ اوے گو انٹو دی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ ہی اس معاملے کو طے کرے گی. سارے معاملے اس لیے سپریم کورٹ کرے کہ ہمارے اداروں میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے نا اپنا فیصلے کرنے کی, اور جو فیصلے کرتے ہیں وہ اس کو چیلنج ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی ابہام پیدا کر دیتے ہیں, اس کے اندر آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلے نہیں نظر آتے, تو پھر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑ جاتی ہے. اب اگر سپریم کورٹ پاکستان نے مداخلت کی اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دیا تو بہت بڑا ایک آئینی اداروں پر حرف آئے گا کہ بلا وجہ آپ نے الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کی درخواست پر اوپن سماعت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 5 رکنی بینچ کل سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کرے گا. دس از نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے نا, اگر کل فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہو جاتے ہوتے ہیں. صدر صاحب بھی اپنی اسمبلی بلانے میں جو انہوں نے ایک خاص ایک نقطہ نظر پیش کیا, مجھے صدر صاحب کی منطق سمجھ نہیں آئی. پہلی بات یہ کہ جب 4 صوبائی اسمبلیوں میں جو باقاعدہ حلف فرداری ہو گیا ہے تو حلف ہونے دیں. ابھی تو حلف ہی ہو رہا ہے نا, حلف ہونے دیں. اس کے بعد جب یہ اتنے عرصے میں فیصلہ آئی جائے گا الیکشن پاکستان کا, جو خواتین نشستوں نے اپنا دینا ہے, اپنا حق رائے استعمال کرنا ہے, وہ تو پرائم منسٹر. لیکن اس کا مطلب یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ 5 رکنی بینچ کے اندر کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے, کوئی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے, یہ سپلٹ ڈیسیژن ہے اور یہی پرابلم بننا ہے الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانے میں, اور اسی لیے اب اوپن ہیئرنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کل. درست ہے. بات یہ ہے کہ جب 5 رکن بیٹھیں گے, بڑا آئینی مسئلہ ہو رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ تو بہت شکریہ.
ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جس کا آغاز تحقیق یعنی اقرا اور دلیل یعنی غور کرنے کی بار بار دعوت سے ہوا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں تحقیق اور دلیل جیسے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جنون ہے جس نے سارے ماحول کو جنونی بنا رکھا ہے۔ ایسی جنونیت کا شکار کل ایک خاتون لاہور شہر کے گنجان آباد علاقے کی مارکیٹ میں ہوئی۔ یہ خاتون عربی حروف تہجی والا لباس پہنے اپنے محرم یعنی شوہر کے ساتھ اچرا مارکیٹ میں شاپنگ کی غرض سے جاتی ہے، لیکن ایک گروہ اس کے لباس پر اعتراض کرتا ہے اور اسے فوری یہ لباس تبدیل کرنے کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ اس لمحے بھرے بازار میں یہ خاتون بے بسی کی تصویر بن جاتی ہے، جو یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایسا لباس زیب تن کیا جو عربی رسم الخط کو اجاگر کر رہا ہے اور دکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن پرتشدد گروہ نے اس کے لباس پر نقش پرنٹ کو قرآنی آیات سے تعبیر کیا اور پھر فوراً اس پر توہین مذہب کا الزام لگایا۔ اس گروہ کو دیکھی بازار میں ہجوم اکٹھا ہوا اور الزام سینہ بسینہ ہر دوسرے فرد تک پہنچتا گیا، جس کے بعد ایک نہایت بے بس اور لاچار عورت کو اس کے خاوند کے ہمراہ ہراساں کرنا شروع کر دیا گیا۔ پولیس کو 15 پر کال موصول ہوتی ہے۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پنجاب پولیس کی خاتون پولیس آفیسر ASP گلبرگ شیربانو نقوی 15 ہیلپ لائن کی کال پر جائے وقوع پہنچتی ہے اور معاملے کو زبردست انداز میں اپنے کنٹرول میں لیتی ہے۔ SP شیربانو جیسی خاتون اس موقع پر مردوں کے جھنڈ میں دیدہ دلیری کی وہ مثال قائم کرتی ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے بر وقت صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل ہجوم سے بحفاظت باہر نکالا۔ خاتون ASP مشتعل ہجوم کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ 1 سال سے ہم آپ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو ہم پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ SP شیربانو کے ساتھ موجود پولیس والے بھی قابل تعریف ہے، جنہوں نے اس موقع پر ہجوم کو قابو میں رکھا اور صورتحال کو بگڑنے سے بچایا اور خاتون کو جلد از جلد موقع سے نکالنے میں اپنی خاتون آفیسر کی جانفشانی سے مدد کی۔ خاتون کو پولیس اسٹیشن منتقل کرنے کے بعد ہی خاتون ASP کی جانب سے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا جس میں پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا بڑا انجسٹیفائڈ تھا، کنڈیمنیبل ہے اور ایسے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی تعلیم پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ خاتون سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ خاتون سے معافی منگوانا بھی قابل شرم بات ہے۔ ان لوگوں سے معافی منگوانی چاہیے تھی جنہوں نے بھرے مجمع کے اندر اس خاتون کو ہراساں کیا اور اس پر اس طرح کا الزام لگایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی 13 ماہ کی وزارت اعلیٰ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ مریم نواز حلف اٹھانے کے بعد پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کی کمان سنبھال چکی ہے، لیکن تاریخ محسن نقوی کے اس دور کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ سید محسن رضا نقوی کا 13 ماہ کا دور لگن، محنت، ویژن سے عبارت رہا ہے۔ خدمت اور محبت کا سفر ہمیشہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی یاد دلاتا رہے گا۔ 1 سال میں ترقی کے بے مثال منصوبے مکمل ہوئے جن میں سپیڈ اور معیار ایک ساتھ دکھائی دیا۔ ترقیاتی منصوبوں کی محسن سپیڈ سے تکمیل نے صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آنے والوں کو مستقبل کا روڈ میپ بھی دیا ہے۔ محسن نقوی کا مختصر دور آنے والوں کے لیے بلند معیار طے کر گیا ہے۔ انہوں نے مختصر مدت میں انڈر پاسز اور فلائی اوورز کا جال بچھایا۔ اکبر چوک میں فلائی اوورز بنا کر ٹریفک جام کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ کلمہ چوک سے کینٹ تک سگنل فری کوریڈور بنائے جو اپنی مثال آپ ہے۔ شاندرا چوک میں فلائی اوور نے ٹریفک کے گھمبیر مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کے منصوبوں سے کیولری انڈر پاس سے بھی کینٹ آنے جانے والے شہریوں کو ریلیف ملا اور جو CBD کلمہ چوک میں انڈر پاسز اور فلائی اوور ہیں وہ کلمہ چوک کے اطراف کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ طلباء کے لیے میٹرو اور اورنج ٹرین میں مفت سفر کی سہولت دی۔ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن دینے کی سہولت ہوئی۔ محسن نقوی نے بے شمار سروسز آن لائن کر کے پنجاب کے عوام کا دل جیتا۔ پنجاب میں اسموک کے خاتمے کے لیے چین سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاہدہ کیا۔ پہلی بار مصنوعی بارش برسائی گئی۔ زرعی اصلاحات کے باعث صوبے میں کپاس کی پیداوار میں 100% اضافہ ہوا۔ 20 سال بعد نہروں اور برساتی نالوں میں ان کی بھل صفائی کی گئی۔ محسن نقوی کی جرائم سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ پہلی بار جرائم میں 30% کی کمی ہوئی۔ پولیس اور عوام کا باہمی رابطہ بڑھانے کے لیے صوبے بھر میں پولیس خدمت مرکز کا جال بچھایا گیا۔ سمارٹ پولیس اسٹیشنز کا قیام محسن نقوی کا ایک اور سنہرا کارنامہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی تنازعات کے فوری حل کے لیے پہلی بار خصوصی مراکز بھی قائم کیا۔ اعلیٰ ترین معیار، غیر معمولی رفتار، صحت کے شعبے میں محسن سپیڈ نے انقلاب برپا کر دیا اور پنجاب میں 104 اسپتالوں کی ریکارڈ مدت میں بحالی اور تعمیر نے سب کو حیران کیا۔ میو ہسپتال ہو یا چلڈرن ہاسپٹل، جناح اسپتال ہو یا جنرل ہاسپٹل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سب کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسپتالوں میں انفیکشن فری ماحول کو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ پر خصوصی توجہ دی۔ ان گنت منصوبے ہیں، اگر گنوانے لگیں گے تو یقیناً وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ایک پریسیڈنٹ ہے جو سیٹ کر دیا ہے آنے والی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہ ان کو اسے میٹ کرنا پڑے گا۔ میٹ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا ریوائول وفاق میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔